अस्सलाम वालेकुम। फर्दा इस्लामाबाद एक बार फिर सफारती सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है, जहाँ पस पर्दा जारी मुज़ाकरात ने खित्ते की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। आलमी सूरत हाल, आलमी ताकतें, आलमी खिलाड़ी, पॉलिसी सार, सब की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के दारकूमत पर मरकूज़ हैं। लेकिन सवाल ये है कि आम आवाम से सबको कैसे ये लोग देख रहे हैं? क्या ये वाकई अमन की जानब पेश रफ्त है, या फिर एक और सफारती खेल जिसमें फ़ायदा चंद ताकतवर हल्कों को होगा? आवाम की राय मुनक़सिम है। कुछ ऐसे पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका करार दे रहे हैं, और एक ऐसा मौका जिसमें मईशत, सिक्योरिटी और आलमी साख बेहतर हो सकती है, जबकि दूसरी जानब एक बड़ी तादाद शकूक शुबहात का शिकार है, जो माजी के तजर्बात को देखते हुए इसे महज वक्ती मुफाहमत समझती है। मेरा आज का वीलाग है उन्हें इन्हीं सवालात के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या ये मुज़ाकरात वाकई गेम चेंजर साबित होंगे, या फिर एक और अधूरी कहानी बनकर रह जाएंगे? आइए हक़ाइक़, अवामी आवाज़ और ज़मीनी हकीकत के साथ इस अहम पेशरफ्त का जायज़ा लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद। मैं हूँ वैद रहमान अब्बासी अपने प्रोग्राम 15 मिनट्स विद उबैद के साथ। The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. अर्ज ये है जो आपने ये पूछा है ना कि पाकिस्तान को बतौर सालिस दुनिया में क्यों तस्लीम किया गया है और किया जा रहा है। बात ये है कि बहुत से ममालिक ने इस बात की अमेरिकन को और ईरानियंस को भी ऑफर दी कि हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका के सदर ट्रंप ने और ईरानी लीडरशिप ने कहा कि पाकिस्तान जो है हम वहीं जाएंगे, वहीं बैठेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में जिस तदब्बर के साथ इस मामले को देखा और इसको सुलझाया और मुज़ाकरात की पहली नशस्त हुई और उसके नताइज निकले हैं, मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया है। और हमारे वज़ीर आज़म, हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं, उनका किरदार सारी दुनिया ने तस्लीम किया है। देखें, ये बड़ा अल्लाह का करम है, और ये अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को जो अहमियत दी गई है और पाकिस्तान की अहमियत को दुनिया में उजागर किया गया है, और अब पूरी दुनिया पहचान गई है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अमन चाहता है और हमेशा अमन की बात की है, चाहे वो कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो। और इन्हीं की कोशिशों से आज हमें ये खुशनसीबी हासिल हुई है कि दुनिया के जो बड़े फैसले हैं वो पाकिस्तान में होने को तरजीह दी गई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट भी, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भी, और उनकी सारी जो पेंटागन जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब ने एग्री किया है कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की काविशों को और उनकी अहमियत को उन्होंने समझा है कि वो इस दुनिया में अमन कायम करने की अहलियत रखते हैं, और उन पे ये जिम्मेदारी डाली है ने, और जिसको हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क ईरान ने भी बड़ा खुशामद किया है, खुश आमदीद का है, और उसमें उन्होंने एक मीटिंग भी की है। जो मीटिंग अभी जारी है, जो सीज़ फायर हुआ था उस पे अमल दरामद हो रहा है, और अब इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द ये फैसला हो जाएगा दोनों पार्टियों में कि ये जंग जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, दुनिया में अमन होना चाहिए। इसी तरह इसराइल को भी ये सबक सीखना चाहिए कि दूसरे मुल्कों पे कब्ज़ा करने से कोई ये ह्यूमन राइट्स और दुनिया ये इजाज़त नहीं देती कि किसी भी मुल्क का कब्ज़ा करके अपने आप को एक्सटेंड किया जाए। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और आसिम मुनीर साहब को, कि उनकी काविशों से
پاکستان میں اب یہ سارا معاملات جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی کاوشیں رنگ لائیں گی اور کامیابی ہو۔ جی بہت خوشی کی بات بھی ہے اور بہت خوش بختی ہے ہماری اس وقت، اور میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی عزت میں، پاکستان کا نام پوری دنیا میں، تمام کیپٹلز میں، تمام دنیا کے بڑے چھوٹے تمام میڈیا میں، میڈیا گروپس میں پازیٹیولی نام آ رہا ہے۔ اور جب ایک زمانہ تھا اور ہمیشہ یہ رہا، پاکستان کا نام نیو یارک ٹائم میں یا CNN میں کبھی بھی آیا وہ نگیٹو کے حوالے سے آتا رہا، دہشت گردی کے حوالے سے آتا رہا، طالبان کے حوالے سے آتا رہا، اور معاملات میں۔ یہ اللہ کا ایک خاص کرم ہے، اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ جو سول اور ملٹری لیڈرشپ نے ڈپلومیسی کے ذریعے اتنا بڑا تنازع جو 50 سال سے دو آپس میں بیٹھ نہیں سکے، ان کی بات چیت نہیں تھی، اس حد تک اب آثار پیدا ہو چکے ہیں کہ اس میں کامیابی ہوگی۔ اور یہ ایک اور اچھی بات ہے کہ آج امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی کہ واحد ثالث جو ہے وہ پاکستان ہوگا، اور ثالثی کے راستے پاکستان سے گزر رہے ہیں۔ کتنا مزیدار بات ہے کہ ان حالات میں کہ ایران میں جانا، ایران میں کسی کو پتہ نہیں لگا کہ ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ ایران پہنچ گئے بغیر اطلاع کے، اور دنیا نے دیکھا اور دنیا ساری ششدر رہ گئی، حیران رہ گئی۔ ڈپلومیسی کی انتہا کے پرائم منسٹر اور فارن منسٹر تھے، نائب وزیر اعظم وہ سعودی عرب جو ہمارا ہر مشکل وقت کا ساتھی ہے، ہم ان کو اعتماد میں لینے کے لیے ترکی کو، مصر کو، چائنا سے، یہ بہت آئیڈیل حالات ہیں۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام لیڈرشپ کو، تمام لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو اتنے آئیڈیل حالات میں کہ چائنا سے لے کے مسلم امہ سے لے کے ہر تیسرے دن امریکہ پاکستان کا نام لے ہوتا ہے، ہر تیسرے دن پاکستان کی لیڈرشپ کا، پاکستان کے جنرل صاحب کا، پرائم منسٹر کا نام لیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسی سے پاکستان ایک نیا پاکستان بنتے دیکھ رہا ہوں۔ پاکستان کے جو معاملات ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، عوام میں سمجھتا ہوں شاید آنے والے دنوں میں اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ مجھے تو بینگ اے پاکستانی آئی فیل سو پراؤڈ۔ ابھی میں باہر کے گیا، وہاں حرم میں جو پاکستان عرب افریقہ کے ممالک جو پاکستان وہ انگریزی نہیں بول سکتے، سو پاکستان کی ایک ریپو، پاکستان کی ایک امیج، پاکستان کا ایک نام ہر جگہ بلند ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قائم و دائم رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس انڈیڈ اے مومنٹ آف پرائڈ اینڈ آنر فار پاکستانی نیشن۔ کتنے ہسٹورک مومنٹس ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں اپنے لائف ٹائم میں، اور یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان آربیٹریٹ کر رہا ہے ایک اتنے سیریس ایشو پہ جس کے کانسیکوینسز اتنے خطرناک تھے کہ یہ امپریشن آنا شروع ہو گیا تھا کہ اٹ مائٹ لیڈ ٹو اندر ورلڈ وار۔ پاکستان کا رول، اور ڈیفینس فورسز، اور پولیٹیکل لیڈرشپ، اور پریزیڈنٹ، اور پرائم منسٹر، the entire nation is very happy and we all pray کہ یہ جو پاکستان کی نیک نیتی کے ساتھ کی گئی مووز ہیں، جو ان کے جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں، یہ دنیا میں دیر پا امن قائم کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان کا مجموعی طور کے اوپر اگر ہم کردار اس کی بات کریں تو پوری دنیا میں عالمی سطح کے اوپر اس کو سراہا گیا۔ اچھا، اس کو سراہا اس لیے گیا یا خبر اس لیے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر پڑوسی ممالک کے مابین اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو تو ملک جو ہے وہ انٹروین کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے۔ خبر اس لیے بڑی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اس لیے بھی اس کو زیادہ پذیرائی دے رہا ہے کہ ہم اگر ہسٹری اٹھائیں تو پاکستان کی ہسٹری میں ہمیشہ سے ہمارا جو پڑوسی دشمن ملک ہے بھارت، وہ باقاعدہ لابنگ فرم ہائر کرتا رہا، اور پوری دنیا میں ایک منظم کمپین ہمارے خلاف چلائی جاتی رہی، اور یہ کہا گیا کہ ہم لوگ امن کے دشمن ہیں، اور یہ پروپیگنڈا انڈیا کی جانب سے باقاعدہ اربوں خربوں خرچ کر کے جو ہے وہ کیا گیا، اور یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ لیکن اب وہ سارا بیانیہ جو ہے اس تمام تر انڈین انویسٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ زمین بوز ہوا ہے،
اور پاکستان ایک پیس میکر کے طور کے اوپر پوری دنیا میں ابھرا ہے. پوری دنیا میں اس وقت ڈسکشن یہی ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پیس میکر ہے. اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا کو فالو کریں تو بہت سارے ممالک نے کوشش کی, درجنوں ممالک, یو کے کی سربراہی میں کچھ ایونٹس منعقد ہوئے, انہوں نے بھی کوشش کی ثالثی کا کردار ادا کرنے کی. ہماری اسلامک ہسٹری میں ریسنٹ اگر ہم دیکھیں مسلم ممالک کے حوالے سے تو قطر کا بڑا کردار رہا, لیکن کیونکہ قطر میں ٹاکس کے دوران ہم نے دیکھا کہ حماس کے رہنماؤں کو اسرائیل کی طرف سے نشانہ بنایا گیا, تو یہاں پہ صورتحال اس لیے بہتر بھی رہی, کمفرٹیبل بھی رہی کہ پاکستان کی جو کمپیٹنسی ہے وہ عالمی سطح کے اوپر بالخصوص پاکستان ایئر فورس جو ہے بالکل ہر کسی کو صورتحال بالکل واضح ہے. اور اسرائیل کو یہ بات بالکل واضح تھی کہ اگر خدا نخواستہ کسی بھی طریقے سے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی اگر سوچا بھی گیا تو اس کا بہت سخت رد عمل آئے گا. گزشتہ دنوں میں آپ کو یاد ہوگا ایک کنٹروورسی کافی اس پہ ڈسکشن چلی سوشل میڈیا پہ, جس میں ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شیعہ علماء کے ساتھ ایک میٹنگ کی, اور اس کا ایک حصہ سوشل میڈیا پہ یہ وائرل کیا گیا جی کہ آرمی چیف نے یہ کہا ہے جی کہ جس کو کوئی بہت زیادہ لگاؤ ہے یا بہت زیادہ ایران کے ساتھ اگر دلچسپی ہے تو وہ ایران چلا جائے. لیکن اس گفتگو کا ایک حصہ اور بھی تھا, اور وہ حصہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. میرے خیال میں ڈسکشن پھر اس پہ بھی ہونی چاہیے تھی, اور وہ حصہ یہ تھا کہ ایک اسکالر نے کوشچن کیا جی کہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, یہ کہا یہ جا رہا ہے جی کہ اگلا نمبر جو ہے وہ پاکستان کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس پہ آرمی چیف عاصم منیر نے جواب یہ دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کو فتح ملے گی, اگلا نمبر پاکستان کا نہیں ہے. اور دوسرا, اگر کوئی کسی کے ذہن میں کچھ ایسا ہے بھی تو پھر وہ یہ سوچ لے کہ پھر ہم آدھی دنیا ساتھ لے کے جائیں گے. تو یہ وہ میسج تھا بیسیکلی اسرائیل کو. تو مجموعی طور کے اوپر بہت اچھی بات ہے, پاکستان جو ہے وہ سفارتی محاذ کے اوپر بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اور دنیا میں امن لا رہا ہے, اور پیس میکر کے طور کے اوپر دنیا اس وقت پاکستان کو دیکھ رہی ہے. بھائی صاحب, جہاں تک بات ہے ایران اور امریکہ کے معاملے میں پاکستان کی ثالثی کی, تو دیکھیں یہ بڑے سگنیفیکنٹ ہے, اور پاکستان کی اگر ہم 78 سالہ ڈپلومیسی کو دیکھیں تو اس میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس لیول پہ ہماری ڈپلومیسی پہنچی ہے کہ ہم ایک سپر پاور کی ہمارے پڑوس میں جنگ ہو رہی ہے اور ہم اس میں صلح کا کردار ادا کر رہے ہیں. اس بار پاکستان کی ڈپلومیٹک کامیابی یہ ہے کہ نہ صرف ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنے بلکہ ہم نے جنگ کرنے والوں کو صلح پہ قائل کیا, اور دونوں کا مکمل اعتماد دونوں نے اظہار کیا ہے پاکستان کے اوپر, جو بڑی زبردست بات ہے. اب امریکن کے اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں, چاہے وہ ڈائریکٹ ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں, ان کا فارن آفس ہو, ان کا وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہو, جے ڈی وینس ہوں, وہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کے, یا ایرانی جو قیادت ہے مکمل, ان کے بھی دیکھ لیں, دونوں یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان پہ اعتبار ہے, پاکستان میں ہی ہم نے جا کے مذاکرات کرنے, کیونکہ ایران خود کو محفوظ سمجھتا ہے پاکستان میں. آپ کو یاد ہوگا قطر میں جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اسرائیل نے وہاں اٹیک کر دیا اور کافی نقصان ہوا تھا وہاں پہ, اور اسی طریقے سے جو باقی ممالک ہیں وہاں پہ بھی ایران نے خود کو محفوظ نہیں سمجھا. ایون کہ امریکہ نے, جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ یہاں پہ خود کو محفوظ نہیں تصور کرتے تھے, بہت سے ممالک کی کرکٹ ٹیمز پاکستان نہیں آتی تھی کہ جی وہ سیکیورٹی ایشوز ہیں, وہاں پہ امریکن وائس پریزیڈنٹ کا پاکستان آنا اور 21 گھنٹے مذاکرات میں شریک ہونا, واپس جانا, اور اب دوبارہ جیسے وہ آ رہے ہیں تو وہ بھی خود کو اپنے آپ کو یہاں پاکستان میں محفوظ تصور کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور اب جب کہ معاملات کافی قریب پہنچ چکے ہیں کہ کوئی نہ کوئی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے, تو ایسی اطلاعات بھی اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں کہ اگر معاہدہ حتمی طور پہ طے ہو جاتے ہیں, دونوں کے درمیان پیچ اپ ہو جاتا ہے, اس صورتحال میں ہو سکتا ہے معاہدے پہ دستخط کرنے کے لیے ایران کے صدر خود آئیں, ادھر سے پریزیڈنٹ ٹرمپ خود آئیں. تو جب یہ دونوں لیول کے صدور آئیں گے, اور بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید محمد بن سلمان جو ہیں اور امیر قطر ہیں وہ بھی اس موقع پہ آئیں اور وہ سب لوگ یہاں پہ موجود ہوں, ان کی گواہی کے اندر ہی سارا معاہدہ جو ہے نا وہ ہو, کیونکہ ثالث آج بھی امریکہ نے کہا ہے کہ صرف ایک ہی ہے, وہ پاکستان ہے. باقی تو سارے ظاہر سپورٹ میں یہ سب لوگ خواہش ہی کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں کہ جی معاملہ ریزالو اور جنگ ختم ہو تاکہ ذرا آئل اور باقی جو معیشت کے ایشوز ہیں سب کے وہ ریزالو ہو سکیں. تو اس سارے میٹر کے اندر یہ بڑی زبردست بات ہوگی کہ اتنے ممالک کے سربراہان کا پاکستان میں آنا دراصل پاکستان کی نہ صرف ڈپلومیٹک کامیابی ہوگی بلکہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی کامیابی یوں تصور کی جائے گی کہ پاکستان کو اتنا محفوظ ملک قرار دیا گیا اور سمجھا گیا ہے جو خلیج ممالک کی جانب سے, ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے, دنیا کی لیڈرشپ کی جانب سے,
کہ بیک وقت کئی ممالک کے سربراہان پاکستان میں موجود تھے.